अस्सलामुअलैकुम। पब्लिक न्यूज़ रूम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। प्रोग्राम में सबसे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान की बात करते हैं। वो ईरान के दौरे पर मौजूद हैं। दहशत गर्दों से आहनी हाथों से निपटेंगे, ये उनकी जानिब से कहा गया। पाकिस्तान और ईरान में ये इत्तफाक भी हो गया। सिक्योरिटी जो सरहद पर होगी उसके लिए मुश्तरका सरीउल हरकत फोर्स बनाई जाएगी। ईरानी सदर हसन रूहानी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं, ताकत नहीं, इंसाफ से ही अमन का क़याम मुमकिन है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि दौरे का मकसद दूरियां ख़त्म करना है और दहशतगर्दी का मसला दोनों ममालिक के लिए एक चैलेंज है। चंद दिन पहले बलूचिस्तान में हमारे 14 अहलकार शहीद हुए। ईरान को भी दहशतगर्दी के मसाइल का सामना है और इस दौरे से एक दूसरे पर एतमाद में इजाफा होगा, ये कहना था वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ पैलेस पहुंचने पर सदर हसन रूहानी ने वज़ीर आज़म इमरान खान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की आमद पर कौमी तराने बजाए गए, जबकि ईरानी फौज के चाको चुबन दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म इमरान खान और ईरानी सदर हसन रूहानी की 1-on-1 मुलाकात में पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने और दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक किया गया। पाक ईरान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में बाहमी शोबाजात में ताउन बढ़ाने की मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। पाक ईरान मुश्तरका कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरा ईरान पर पुरतपाक इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा, ईरान में समाजी मुसावात देकर खुशी हुई। हम भी पाकिस्तान में इनकलाब लाना चाहते हैं, जिसका नाम नया पाकिस्तान है। The revolution which we want to bring in Pakistan, when we say Naya Pakistan, New Pakistan, this is what we want to see. The people, the weaker people, the poorer people coming up, and the rich and the poor difference decreasing as it has in Iran. वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह किया, दौरे का मकसद दूरियां दूर करना है। दहशत गर्दी का खात्मा दोनों ममालिक के लिए चैलेंज है। किसी दहशत गर्द तंजीम की पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कबूल नहीं करेंगे। The issue of terrorism was going to become a divisive part, was going to increase differences between our countries. So it was very important for me to come here and come with our security chief that we resolve this issue. मुश्तरका कॉन्फ्रेंस से खिताब में ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा, दोनों ममालिक ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाक ईरान ताल्लुकात पर कोई तीसरा मुल्क असरअंदाज नहीं हो सकता। बॉर्डर सिक्योरिटी मामलात पर जॉइंट रैपिड एक्शन फोर्स बनाने पर इत्तफाक किया है। Related to region and also the need for further cooperation between Iran and Pakistan toward peace and security in Afghanistan. ईरानी सदर हसन रूहानी ने वज़ीर आज़म इमरान खान की दौरे पाकिस्तान की दावत भी कबूल कर ली। ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हुमा बकाई साहिबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त दिया। ईरान के दौरे पर हैं वज़ीर आज़म इमरान खान और उन्होंने कहा कि इंतहाई इंपॉर्टेंट ये दौरा है और ख़ास तौर पर जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है दोनों का एक दूसरे में, वो बहाल करने के लिए ये दौरा बहुत अहम साबित होगा। आप क्या समझती हैं, क्या देने चाहिए दोनों मुल्कों को जिससे दोनों का एक दूसरे पर एतमाद बहाल हो? मेरे ख्याल है कि द फैक्ट कि वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये दौरा किया है, वही कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होगा, बिलखुसूस टाइमिंग के हवाले से। देखिए, जो एक पाकिस्तान के साथ ये मसला था कि पिछले दिनों ये कहा जा रहा था कि हमारी शायद रियाद के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो वो भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एड्रेस की और वहाँ पे भी ऑप्टिक्स जो हैं वो बहुत बेहतर हुए। इसी तरह जब रियाद से ताल्लुकात बेहतर हुए तो ये समझा जा रहा था कि शायद इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो स्क्वायरली रियाद कैंप में है, तो पाकिस्तान को मुस्तकिल ये तेहरान रियाद बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता है। और ये पर्टिकुलर विजिट जो है, ये इनवाइट आया था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को, वो गए। और मेरे ख्याल में जो सबसे अहम बात इसमें हुई है वो है जॉइंट बॉर्डर मैकेनिज्म। क्योंकि देखिए, अगर हम ऑप्टिक्स को हटा के असल प्रॉब्लम की तरफ नजर दौड़ाएं तो ईरान को हमारे से मसला है और हमें ईरान से मसला है। और उसकी पॉजिटिव रिस्पॉन्स ये है
کہ جو جوائنٹ بارڈر مانیٹرنگ میکینزمز ہوں, تو اس پہ تقریباً کنسنسس ہوا ہے, اور وہاں اور ہم تو بارڈر فینسنگ بھی کر رہے ہیں, سردرن کمانڈ بھی بنا دی گئی ہے. تو ایک تو یہ پرٹیکولر ایشو ہے جو ایڈریس ہوگا. اس کے بعد جو مکران میں انسیڈنٹ ہوا اور اس کے جو انٹیلیجنس کے حوالے سے پاکستان نے بات کی, تو ایران کی طرف سے بڑی پازیٹیو رسپانس تھی, اور پاکستان نے بھی اس بات کو ری انفورس کیا کہ جی ہم اپنی زمین نہیں استعمال ہونے دیں گے ایران کے خلاف. اور بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے اوور آل. یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ساتھ جو ٹریڈ کی بھی آج عمران خان صاحب میڈم بات کر رہے تھے, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دونوں ممالک کو مل کے کوئی میکینزم بنانا ہوگا جو سٹینڈ بھارت سے ٹریڈ ہوتی ہے ایران کی اور اس پر بھارت لیتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے. آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان ول آلسو ٹیک دیٹ سٹینڈ, پاکستان لے سکتا ہے وہ سٹینڈ؟ ایران نے بڑا واضح اشارہ دیا کہ ہم کسی تیسرے ملک کو اپنے پاکستان کے اور اپنے تعلقات پہ اثر انداز نہیں ہونے دیں. وہ نہ ہونے دیں. ہم افورڈ کرتے ہیں یہ کرنا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا افورڈ کرتے ہیں کہ ہم اپنا مثال کے طور پہ اب بھارت کہتا ہے کہ میں ایران سے تیل لے رہا ہوں, جس کو کوئی مسئلہ ہے وہ اس کو ہوتا رہے مسئلہ. ہاں تو دیکھیے وہ اس لیے تیل لے رہا ہوں کہ یونائٹیڈ اسٹیٹ سے ویور لیا ہے, بالکل اسی طرح جس طرح چائنا نے لیا ہوا ہے. تو یہ تو نیویگیٹ کرنے کی بات ہے نا. وہ انہوں نے لیا ہوا ہے نا. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہم بھی یہ کر سکتے ہیں, مطلب یہ اتنا اسپائن دکھائیں گے ہم انٹرنیشنل اور بڑی فورسز نیویگیٹ کرنے کی بات ہے, اور ہم انرجی اسٹریس کرتے ہیں. لیکن دیکھیں آئل کی ترسیل سے پہلے جو اور ہماری ریلیشن شپ میں اس وقت گیپ ہے نا, ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کا جو دورہ ہے, ایونچولی یہ تمام چیزیں آسان ہو جاتی ہیں اگر ایلیمنٹ آف ٹرسٹ موجود ہو دونوں سائڈ پر. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح سے یہ دورہ اہم ہے, اور اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ پاکستان کو تواتر کے ساتھ ایک آپ کو یاد ہوگا وہ کچھ عرصہ پہلے, کچھ سال پہلے وہ جو ٹاپی گیس پائپ لائن والا سارا معاملہ تھا, وہ اب بالکل سرد خانے میں چلا گیا, اس پر کوئی بات ہی نہیں کرتا. اور اپیرنٹلی اس پہ جو بات کی جاتی ہے وہ ریزن یہ ہے کہ ویسٹ سے, امریکہ سے خاص طور پہ جو دباؤ آیا, وی کیوڈ انٹو دیٹ پریشر, ہم اس کے انڈر آ گئے اور اس کی وجہ سے یہ سب معاملہ ہوا. اپنی جگہ موجود, لیکن اس کے باوجود پاکستان نے ماضی میں اہم فیصلے کیے ہیں. یمن میں فورسز بھی بھیجی, سیریا میں بشار الاسد کے اوپر واضح اسٹانس کی. تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی بالکل گر گئی ہے. بہت دفعہ پاکستان نے امپورٹنٹ اسٹانس لیے ہیں, اور ایک دفعہ پھر میرے خیال ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی فارن پالیسی کو ایلیمنٹ آف انڈیپینڈنس دے رہے ہیں. تو میں اس دورے کو بہت مثبت روشنی میں دیکھتی ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے اس کے بعد چائنا کا دورہ جو ہے وہ لائنڈ اپ ہے, اور چائنا جو ہے وہ اس وقت ٹریگر کر رہا ہے سمجھیے 21st سینچری ریجنلزم. تو چائنا جتنی 67 کنٹریز کے ساتھ کام کر رہا ہے. یہ ایسپیکٹس ڈسکس کرتے ہیں. ہمیں نجم الدین شیخ صاحب نے, جو سابق سیکرٹری خارجہ ہیں, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا, آپ نے ٹائم دیا. بات ہم کر رہے ہیں پاکستان ایران کا جو دورہ ہے, وزیر اعظم صاحب وہاں پر موجود ہیں, بہت امپورٹنٹ کہا جا رہا ہے, اور خاص طور پہ اس اعتبار سے کہ ایک دوسرے پر جو فقدان اعتماد تھا وہ کچھ بہتر ہوگا اس دورے کے بعد. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اسے فرسٹ آف آل؟ جی بالکل, دیکھیے ابھی جانے سے 2 دن پہلے آپ نے یہ کہا کہ جو یہاں پہ حملہ ہوا تھا اورمارا میں, جہاں پہ 14 لوگوں کو 14 لوگ جو کہ ہمارے پولیس سروس کے تھے یا سیکورٹی سروسز کے تھے, ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے اور مارا گیا. تو یہ جس گروپ نے یہ کیا ہے وہ اس کے لیے ثبوت ہم نے پیش کیے ہیں ان کو کہ یہ آپ کے سیستان بلوچستان کے علاقے میں ہیں. اب ان کی طرف سے اس قسم کے ہم پہ چارجز لگتے رہے ہیں. ہم نے ابھی ایک جو ان کے 27 لوگ اغوا کیے گئے تھے, ان میں سے ہم نے کچھ کو بچا کے اور ان کو واپس کیا ہے. تو یہ دونوں طرف سے اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں. ہماری طرف وہ کہتے ہیں کہ زلزلہ حملے کر رہا ہے, اور ہم نے اب ان کو ثبوت دیا ہے کہ آپ کے یہاں ٹھہرے ہوئے لوگ ہیں, جو کہ جس کی وجہ سے جو کلبلشن کا وہاں سے آنا تھا اس کی بھی ایک پہلو نکلتا ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ نہ ایران چاہتا ہے اور نہ پاکستان چاہتا ہے کہ سرحد پہ اس قسم کے واقع ہوں, اور یہ نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی دونوں ممالک میں جو تعاون ہونا چاہیے جو بہت اہم ہے دونوں ممالک کے لیے. دونوں ممالک میں سر تعاون, دونوں ممالک میں جو تعلق ہے وہ مزید مضبوط اور زیادہ کلوز ہو جائے, ریاض یہ چاہتا ہے؟ دیکھیے اس میں ریاض کا جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان یاد رکھیے کہ پاکستان میں شیعہ پاپولیشن جو ہے وہ ایران کے بعد سب سے بڑی پاپولیشن ہے. عراق میں نہیں ہے, پاکستان میں ہے.
اور ان کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ فرقہ وارانہ کوئی جنگ فرقہ وارانہ بنا پہ یا تنازع فرقہ وارانہ بنا پہ نہ ہوں، کیونکہ اس میں ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہمارے ہاں جس قسم کی امن رہا ہے سب فرقوں میں، وہ اب اس کو دور نہ کیا جائے، وہ دور نہ ہو. ہمارے ساتھ کچھ اس میں مسئلے ہوئے ہیں، ان مسئلوں کو حل کرنا ہمارا اندرونی مسئلہ ہے، لیکن اس میں اگر باہر اس قسم کی چیز ہوتی ہے تو وہ ہم پہ اثر انداز ہوتی ہے. یہ ایک چیز ہے. دوسرا یہ کہ ایران پاکستان کے تعاون سے، اقتصادی تعاون سے خاص طور پہ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. اچھا اس پہ شیخ صاحب اس پہ ڈیٹیلڈ کوسچن میں نے آپ سے پوچھنا ہے. میں ذرا اس جو پہلے بات چل رہی تھی اس پہ ہما بقائی صاحبہ کا سٹانس لے لوں گا. آپ کا اس پر کیا خیال ہے میڈم؟ ریاض کو لے کے یہ جو 3 ملکوں کا آپس میں معاملہ ہے، پاکستان کا ایران کے ساتھ، اس پہ ریاض کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ دوبارہ انہیں رابطہ کرتے ہیں، ان سے لینے کی کوشش کرتے ہیں اس پر کامنٹ. نجم الدین شیخ صاحب آپ فرما رہے تھے ٹریڈ کے حوالے سے، خاص طور پہ جس طرح کا سٹینڈ میں پوچھ رہا تھا پہلے ہما بقائی صاحبہ سے بھی، انڈیا نے لیا ہے ایران کے ساتھ ٹریڈ کا، خاص طور پر جو پیٹرول کی وہاں سے وہ امپورٹ کے حوالے سے، وہ پاکستان بھی لے سکتا ہے؟ کین وی افورڈ دیٹ؟ اور امریکہ اس کی اجازت دے گا؟ وہ تو کھاتے میں نہیں لا رہے انڈیا والے، وہ تو کہتے ہیں امریکہ جو کہتا ہے کہتا رہے. چیزیں ہیں جو اس سینکشنز کی وجہ سے جن پہ اثر پڑے گا. لیکن آج عمران خان صاحب کا جو وہاں پہ وہ بزنس کاؤنسل سے بات کر رہے تھے، اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے چاول جاتے ہیں ایران، لیکن صرف 10% براہ راست جاتے ہیں، باقی 90% جو ہیں وہ اور راستوں سے پہنچتے ہیں، لیکن ہے پاکستانی چاول. یہ تو سیدھی بات ہے کہ اس کو تو ہم سیدھی طرح سے سپلائی کرتے ہیں. اینڈ وائس ورسا، ایران سے بھی بہت ساری پروڈکٹس ایسی ہیں جو یہاں پہ مغل ہو کے آ جاتی ہیں. دوسری چیز یہ کہ جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہے اور جو فوڈ ٹریڈ ہے، اس پہ سینکشنز لاگو نہیں ہوتی، اور یہ ہمیں واضح کرنا ہوگا. ہم دونوں جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہماری ٹریڈ جو ہے وہ $5 ارب تک پہنچے، یہ تو شاید پائے تکمیل تک پہنچنے میں وقت لگے گا، لیکن جو ہو سکتا ہے وہ ہمارا کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا گیس کی پرچیز پہ وہ لگتے ہیں، سینکشن لگتے ہیں یا نہیں لگتے ہیں، اور اگر اس پہ لگتے ہیں تو پھر جو ایران ترکی کو بیچتا ہے یا آذربائیجان کو بیچتا ہے یا اور جگہ بیچتا ہے، وہ ان پہ کیوں اثر نہیں پڑتا. یہ چیزیں ہیں جن پہ آپ کو کام کرنا پڑے گا، جس پہ آپ کو پوری طرح سے اسٹڈی کرنا پڑے گا. ویسے ابھی آپ کا خیال کیا ہے اس پہ؟ امریکہ سیخ پا نہیں ہوگا کیا اگر پاکستان ایران کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ کرتا ہے؟ خاص طور پہ وہ جو گیس پائپ لائن والا ایشو، بہت عرصے سے اس پہ اتنی انویسٹمنٹ بھی ہو چکی ہے اور ایران نے انویسٹمنٹ کی اس پہ، پاکستان کی طرف سے اسٹیپ لیا جانا چاہیے تھا وہاں پہ، لیکن وہ جو کھٹائی میں پڑا ہوا ہے اسی وجہ سے کہ پریشر تھے پاکستان پر. کھٹائی میں پڑا ہوا کیونکہ آپ کے پاس اپنے پیسے نہیں، وہاں آپ کو اس کے لیے فائنینسنگ نہیں ملے گی. لیکن کیا اس گیس پائپ لائن پہ سینکشن لگ سکتی ہیں یا نہیں، اس پہ مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے کہ پوری طرح سے ہم نے تفصیل میں اسٹڈی کی ہے اور امریکنوں کے ساتھ بات کر کے اور پتہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس طرح کے معاملات پر امریکہ کیا کرتا ہے، کس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے دوسرے ممالک کے ساتھ، اس سے ہمیں کچھ تو اندازہ ہو جاتا ہے. انڈیا کے ساتھ انہوں نے جو رکھا اور پھر اس پر ٹویٹس بھی وہ کرتے رہے. ایک لاسٹ چھوٹی سی چیز بریفلی صرف کہہ دیجیے گا، یہ چابہار اور گوادر کو منسلک کرنے کی بات ہو رہی ہے شیخ صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے؟ تبادلہ خیال تو ہوا اس سارے معاملے پر، لیکن اوور آل اس پر انڈیا کو یا پھر ادھر سے چائنا کو مسئلے نہیں ہوں گے اس سے؟ نہیں، میں سمجھا نہیں آپ کی بات. چابہار جو بندرگاہ انڈیا بنا رہا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے ایران کے، آپ لوگ چابہار کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیے. ان کو دونوں کو منسلک کرنے کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ پیٹرو کیمیکل جو ایران پروڈیوس کر رہا ہے ان کو ریفائن کر کے اس میں سے پروڈکٹس بنا کے اور وہ ہندوستان بھیجنا چاہتے ہیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاسوے ہے افغانستان کے لیے، یہ اس کا بہت پریفرل معاملہ ہے. یہ اس کا مین پرپس نہیں ہے. مین پرپس کیا کہ یہ راستہ لے کے سینٹرل ایشیا کے لیے یہ بھی غلط ہے. ایران اگر وہ پاسوے استعمال ہوگی تو وہ ڈائریکٹ استعمال ہوگی، اور وہ اس کے لیے پاسبلٹیز بندر عباس سے بھی ہیں، یہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمیں ذرا سوچ کے دیکھنا چاہیے کہ اس کے نتائج ہیں کیا.
चाबहार क्यों बन रहा है, कौन सी क्षति बना रहे हैं। नहीं, वो और बात वहाँ आपकी पे दुरुस्त है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा था, कहना मैं ये चाह रहा था कि अभी अभी ताज़ा खबर ये भी आई है कि अगर ईरान से किसी ने तेल खरीदा तो वो पाबंदियों के लिए तैयार रहे। ये अमेरिकी महकमा खारजा की तरफ से कहा गया, रीसेंट स्टेटमेंट अभी आई है। बिल्कुल इस पर्सपेक्टिव में मैं बात कर रहा था। अब एवरीथिंग दैट इज ईरान, जो भी चीज़ ईरान से मुंसलिक है उस पर अमेरिकियों को अब अभी मसला ही है। पॉइंट ये था। अब भाई देखिए, हम ईरान से तेल नहीं खरीदते। उन्होंने जो 8 ममालिक थे जिनको उन्होंने वेवर किया था, वो वेवर जो खबर है वो ये है कि आज अनाउंसमेंट होगी कि वो वेवर खत्म हो गया, और जिन ममालिक को वेवर दिया गया था जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल था, वो आज के दिन से खत्म हो जाएगा। अभी जो खबर है, हिंदुस्तान अभी भी कोशिश कर रहा है कि साहब हमें कुछ और वक्त की जरूरत पड़ेगी कि हम रोकें। अब अमेरिका की तरफ से कौन सा जवाब मिलता है उसका अभी मुझे यकीन नहीं है, क्योंकि ईरान हिंदुस्तान के साथ वो एक स्ट्रेटेजिक अलायंस भी बनाना चाहते हैं, और ईरान की जो तेल है उसके लिए रिफाइनरीज जो हैं हिंदुस्तान में, वो खास तौर पे इस तेल के कंजम्पशन के लिए हैं। अगर इसको बंद किया गया तो उनके लिए कुछ मुश्किलात पैदा होंगी, खासी मुश्किलात पैदा होंगी, और वो कोशिश यही करेंगे कि इसके ये जो एग्जेम्पशन है औरों को मिले न मिले, इनको वेवर की कुछ एक्सटेंशन मिले। चलें लेट्स सी आगे मामला जाता किस तरफ है। बहुत शुक्रिया नजमुद्दीन शेख साहब, हमारे साथ मौकाई साहब ने हमें टाइम दिया, इस सारे मामले पर बातचीत कर रहे थे। मजीद बात भी करेंगे कि अगर ईरान से तेल दरामद किया तो उस पर अमेरिका का रद्द-ए-अमल क्या सामने आया है, और उन तमाम ममालिक को जो अभी ईरान से तेल खरीद रहे हैं और अमेरिका की तरफ से उन्हें कुछ इजाज़त भी थी, उनके मुतालिक अमेरिका में क्या कहा गया, ये बताते हैं आपको ब्रेक के बाद। एक हमारे साथ होगा। Collectively responsible to the Senate and the National Assembly. जी जी, ये रूल्स हैं, आप इसको चेक कर लीजिए प्लीज। जी अलीवत खान साहब प्लीज प्लीज प्लीज, ये क्वेश्चन चल रहा है। सर मैं दोबारा ये अर्ज करूंगा कि एक मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर के बिहाफ पे, मैं उर्दू में बोलता हूं ताकि समझ आ जाए, आप माशाल्लाह आज कोई बड़े आपको नहीं है, आपको इस तरह के मिजाज आपका नहीं है। और राणा साहब, तमाम मिनिस्टर एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है, जी राणा साहब क्या कहना चाहते हैं जी बताएं। एक मिनट, मैं इसको एक मिनट में, राणा साहब, राणा तनवीर साहब, आप तो माशाल्लाह बुजुर्ग पार्लियामेंटेरियन हैं, आप डिसेंट आदमी हैं। मैं आपको बताऊं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर उसी मिनिस्ट्री का और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, वो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर मिनिस्टर तीनों ही ना हो तो फिर वो किसी एक मिनिस्टर को भी अपना बिजनेस दे सकते हैं और स्पीकर को इन्फॉर्म करते हैं कि मैं इधर नहीं हूं, फलां मिनिस्टर मेरे जवाब देगा ऑन माय बिहाफ। अगर बैठे हो तो ये कभी हो सकता ही नहीं। अगर कोई आपको बता रहा है तो गलत फीड कर रहा है, आप इससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। गलत रवायत पीटीआई की गवर्नमेंट ना डाले, ये एक ट्रेडिशन और प्रेसिडेंट रूल्स होते हैं जिसको आप गए बगैर डेविएट करते हैं। उठ के खड़े हुए हैं खड़क साहब, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो कहते हैं जी कि आप स्पीकर साहब से मिले। हम मिले हाउस चलाने के लिए, हमने बात की है स्पीकर से, आप गवाह हैं, आपके साथ मीटिंग हुई है कि स्पीकर आप बिजनेस नहीं हो रहा, 8-9 महीने से कोई असम्बली ने काम नहीं किया। आप अपना हाउस अकॉर्डिंग टू रूल चलाएं, जो एजेंडा है उस पर चलें, और उसके मुताबिक हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। अगर आप रूल्स के मुताबिक नहीं चलाएंगे तो ये हाउस नहीं चलेगा। तो मैं समझता हूँ कि आप इनको एजुकेट करें, बजाय आप एजुकेट करने के आप उल्टा शुरू हो जाते हैं, उनकी साइड लेना शुरू कर देते हैं। आप डोंट बेल आउट देम। नहीं, आपको चाहिए स्पीकर साहब, बात गलत है, रूल्स के मुताबिक चलाते हैं। हाउस है, मैंने आपको कोट किया है, पीटीआई का खाड़ा नहीं है। आप कहीं इसको आप समझने की कोशिश करें, जब तक आप ठीक मामला नहीं करेंगे, ठीक नहीं कर साहब, आपको रूल्स कोट किए हैं। अगर आपके पास कोई रूल्स हैं तो मुझे दिखाएं। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नहीं है इंटीरियर मिनिस्ट्री का, आप तो जी 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 अलीमत खान प्लीज। जी मैं ये अर्ज करूंगा कि उनकी कंसर्न भी आ गई हैं, आपकी उस पर डायरेक्शन भी आ गई है। मेरी दरख्वास्त होगी कि टाइम ज़ाया हो रहा है, अगले क्वेश्चन पे जाया जाए। जी 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 शाहिद साहब, शाहिद खाका नवाज साहब प्लीज, आप तशरीफ रख के शाहिद खाका प्लीज। सर ये बात बड़ी सीधी सी थी, इतनी इसमें झगड़े की बात नहीं है। जो वर्जीज़ ताहिर साहब ने कहा कि आप ये रूलिंग दे दें कि एक वज़ीर बैठा हो, उसका पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बैठा हो और जवाब तीसरा मिनिस्टर दे सकता है या नहीं,
میری رائے اس میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے رولز میں یہ گنجائش موجود ہو، لیکن اس ہاؤس کی ٹریڈیشن نہیں ہے. جب ایک وزیر خود موجود ہو یا منسٹر آف اسٹیٹ موجود ہو اس ڈویژن کا، یا پارلیمنٹری سیکرٹری موجود ہو، تو یہ ان کا کام ہوتا ہے جواب دینا. تیسرا وزیر ٹریڈیشن نہیں ہے کہ جواب دے. تو یہ اگر آپ یہ رولنگ دے دیں کہ وزیر کی موجودگی میں، منسٹر آف اسٹیٹ کی موجودگی میں، پارلیمنٹری سیکرٹری کی موجودگی میں کوئی تیسرا وزیر جواب دے سکتا ہے، یہ آپ رولنگ دے دیں، بات ختم ہو جائے گی. آپ دے دیں رولنگ. اصل میں نہ منسٹر اسٹیٹ ہے نہ پارلیمانی سیکرٹری ہے، اور بریفنگ نہیں لی ہے، تو آپ کو پتہ ہے اگر اس نے بریفنگ نہیں لی ہے تو اس کو تھوڑا گنجائش تو دیا کرے نا. نیکسٹ آپ کو دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، نیکسٹ دیں گے جی. رانا صاحب پلیز آپ تشریف رکھیں جی، آگے چلے جی. نیکسٹ جناب محمد اسلم خان صاحب 71. اسلم خان صاحب پلیز. اسلم خان ناٹ پریزنٹ. اسلم خان ناٹ پریزنٹ. اسپیکر اسد قیصر کی زیر صدارت اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کچھ بات کریں گے کہ تیل کی قیمتوں کے ان میں جو اضافہ ہوا ہے اس کے ساتھ ہی عالمی سیاست کا جو درجہ حرارت ہے وہ بھی بڑھنے لگا ہے، اور ایران سے کسی نے بھی تیل خریدا تو وہ پابندیوں کے لیے تیار رہے. امریکہ نے تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے پیش نظر ایران سے تیل درآمد کرنے والے ممالک کو دی گئی چھوٹ ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکہ نے ایران سے تیل درآمد کرنے والے ممالک پر یہ واضح کر دیا کہ وہ ایران سے تیل کی درآمد روک دیں، بصورت دیگر ان ممالک کو بھی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تازہ ترین صورتحال کے مطابق خام تیل کی جو قیمت میں 3.2% اضافے کے بعد اس کی قیمت $74 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے، جو 1 نومبر کے بعد بلند ترین سطح ہے. تو رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قومی سلامتی کی ٹیم پر یہ واضح کیا ہے کہ اب وہ یہ چھوٹ ختم کرنا چاہتے ہیں، اور قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں جان بولٹن، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی، اور ان کا بھی یہ بتانا تھا کہ امریکہ میں اب اس چیز پر بات چیت جاری ہے، اور کم از کم 6 ایسے ممالک جن میں ایران سے تیل خرید رہے تھے، ان ممالک میں بھارت اور چین بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ساؤتھ کوریا کی تو اس کو سب سے زیادہ اس کا ایفیکٹ ہوگا، کیونکہ وہ ان کی جو اکانومی ہے وہ اب تک ایران سے جو خام تیل درآمد کیا جاتا ہے اس پر چل رہی ہے. اب امریکہ نے اگر یہ چھوٹ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو کی جانب سے آج یہ کہا گیا کہ یہ چھوٹ جلد ختم کی جا سکتی ہے، اور ان تمام ممالک کو خبردار کیا جا رہا ہے جو ایران سے تیل درآمد کر رہے تھے. 6 مہینے تک کا انہیں ٹائم دیا گیا تھا. اب چین اور بھارت بھی ایران سے ہی تیل درآمد کرنے والے 2 بڑے خریدار ہیں، اور یہ دونوں ممالک لابی کر رہے تھے کہ تیل کی درآمد کے معاملے پر کچھ توسیع ہو جائے. لیکن رپورٹس کے مطابق اب امریکا کا اتحادی ملک جنوبی کوریا ہے، اس نے بھی اس پابندی کی شدید مخالفت کی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ وہ متاثر ہوں گے. ان کی صنعت کا بڑا حصہ ایرانی خام تیل پر انحصار کرتا ہے. اور ترک صدر کے جو ترجمان ہیں ابراہیم کلن، ان کا منگل کو ایک بیان سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے یہ امید ظاہر کی تھی کہ امریکہ انقرہ کو ایران سے تیل کی درآمد جاری رکھنے کی اجازت دے گا. تو اب دیکھنا یہ ہوگا ملکی حالات ان ممالک کے کس طرح سے چلیں گے. ان کی صنعتیں ایرانی خام تیل کی وجہ سے جو کچھ سستا مل رہا ہے چل تو رہی تھی، لیکن اب یہ ریاکٹ کس طرح سے کریں گے. امریکہ کا اب جو آگے ان کو اوپنلی یہ کہہ دیا جائے گا معاف کیجیے گا سٹیٹمنٹ جو امریکہ کی جانب سے اب اوپنلی آ جائے گی کہ یہ ایران سے تیل درآمد نہیں کر سکتے. تو اب صورتحال کیا ہوگی؟ کیا یہ ممالک امریکہ کی اس دھمکی کو کہ ان پر بھی پابندیاں لگا دی جائیں گی ہوا میں اڑا دیں گے، یا پھر اس کا کوئی تاثر لیں گے؟ چین اور بھارت کے بارے میں خاص طور پر یہ کہنے میں آ رہا ہے اور دیکھنے میں آ رہا ہے کہ چین اور بھارت اس پر کس طرح کا رد عمل سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ بھارت کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا کہ ہم اپنے ملکی مفاد کو مد نظر رکھیں گے. اور اگر چین کی بات کی جائے تو چین خود ایک سپر پاور بننے جا رہا ہے، اور امریکہ کی اس طرح کی دھمکیوں کو وہ پہلے بھی ہوا میں اڑاتا رہا ہے. امر بلال صوفی صاحب تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سر آپ؟ یہ کم از کم 8 ممالک ہیں جن پر کچھ چھوٹ تھی پہلے ایران سے تیل درآمد کرنے کی 6 مہینے کی، لیکن اب رائٹرز کے مطابق یہ چھوٹ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. تو چین اور بھارت خاص طور پہ اور ٹرکی کس طرح سے لیں گے اس کو؟ آپ کو کوئی تصادم تو نہیں نظر آ رہا آگے فارن پالیسیز میں؟ جی ہاں، تھوڑا سا کانسیپٹ نظر آ رہا ہے فارن پالیسی میں، کیونکہ دنیا ساری ایک طرف ہے. اقوام متحدہ کی جو سینکشنز لگی تھیں جب وہ اٹھی تو اس کے بعد دنیا نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ایران پہ سینکشن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے لیے ایک سیپریٹ لیگل فریم ورک تشکیل دیا گیا.
اور اس فریم ورک کے نیچے ایران کی مسلسل مانیٹرنگ کا اہتمام بھی ہوا. لیکن امریکہ پہلے تو اس نے اس فریم ورک کا حصہ بنا، اور جب یہ پریزیڈنٹ آئے تھے انہوں نے اپنے آپ کو اس سے وڈرا کر لیا. اس وڈرال کے بعد امریکہ نے پھر اپنی سینکشنز کو دوبارہ امپوز کیا، نہ صرف ایران پر بلکہ ان تمام پرائیویٹ اینٹیٹیز پر جو ایران کے ساتھ کسی بھی نوعیت کی ٹرانزیکشنز کرتی ہیں بشمول ان کے ممالک کے. اس سے ایک فارن پالیسی کا تصادم سامنے آیا ہے جو یورپ اور امریکہ کے مابین ہے. اور اب اگر امریکہ اس چیز کو ایمفسائز کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تصادم اور زیادہ شدت اختیار کرے گا، کیونکہ اقوام متحدہ کے تقریباً تمام ممبران سوائے امریکہ کے سب کا یہ خیال ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنا نیوکلیئر پروگرام آگے نہیں بڑھا رہا، اس لیے اس پہ مزید پابندیاں نہیں ہونی چاہیے. اچھا سر، فی بیرل قیمت جو ڈالر کی عالمی مارکیٹ میں بڑھی ہے، اس کے پیش نظر اگر یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ جن ممالک کو چھوٹ دی گئی تھی وہ چھوٹ واپس لے لی جائے، تو امریکہ کا اس میں خاص فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے، امریکہ اپنا پریشر بلڈ اپ کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ایران اپنا پروگرام ڈیولپ کر رہا ہے اور اسرائیل امریکہ کے ساتھ ہے اس معاملے پر، اور وہ ہر صورت چاہتا ہے کہ ایران کو کورس کرے کسی نہ کسی میکینزم کے تھرو. اب ایران نے کچھ ممالک کے ساتھ تعلقات کمرشل رکھے ہوئے ہیں جس میں بھارت بھی شامل ہے. بھارت کے مختلف کمپنیوں کے دفاتر جو ہیں وہ ایران کے مختلف شہروں میں ہیں، ان کا بھی ایفیکٹ آئے گا. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ ایک طرف ہو جائے گا سیاسی طور پر اور باقی تمام ممالک دوسری طرف ہو جائیں گے. تو اس میں پاکستان جیسے ملک کے لیے اپرچونٹی بھی ہے کہ وہ اس کو لیوریج کر سکے اور کوئی نیگوسیشنز کر کے امریکہ کے ساتھ یہ باور کروا سکے کہ جو نارمل ٹریڈ ہے جس کا تعلق نیوکلیئر پروگرام سے نہیں ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی ایکسیپشن دی جائے ایران کے ساتھ. جی، ایران کے ساتھ. اور اب اوور آل جو بات ہے کہ اب تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں، ایران پر پریشر بلڈ اپ کرنا چاہ رہا ہے امریکہ، لیکن سوال ساتھ یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے جو چھوٹ دے رکھی تھی وہ پھر کیوں دے رکھی تھی ان ممالک کو تیل امپورٹ کرنے کی؟ جی، وہ پہلے مختلف لیگل بنیادیں تھیں جس پر، اور لیگل اور قومی بنیادیں تھیں جس پر ان کو چھوٹ دے رکھی تھی. لیکن اب میرا خیال ہے کیونکہ اس کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ایران اپنی گڈ ول بہتر کرتا جا رہا ہے اس ریجن میں، اس لیے وہ اس گڈ ول کو بھی ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح ایران پر اتنا پریشر بلڈ اپ ہو جائے کہ ایران اس کے جواب میں کوئی حرکت کرے جس کے رسپانس میں پھر ایران کے خلاف ایک اگریسو ایکشن یوز آف فورس کا کیا جائے. کیونکہ یہ تو چیز انہوں نے واضح طور پہ کہی ہے کہ وہ ایران پر حملے کی تیاری کو رول آؤٹ نہیں کر رہے تاکہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے اس کو روکا جائے. اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ کچھ یورپین ملکوں نے کچھ کمپنیز بنا کے ایران سے تیل امپورٹ کرنا سٹارٹ کیا تھا، یہ اسٹریٹجی پاکستان کے لیے کام کر سکتی ہے؟ پاکستان وہ سٹینڈ لے سکتا ہے امریکہ کے سامنے جو بھارت نے لیا ایران ویزا ایران؟ جی، یہ دیکھنا ہوگا، لیا تو جا سکتا ہے، پاکستان ایک نقطہ نظر لے سکتے ہیں، لیکن جس طرح آپ ابھی بتا رہے ہیں خبروں میں تو اب یہ آ رہا ہے کہ تمام ممالک کے خلاف ایک نقطہ نظر امریکہ نے جو ہے کلیئرلی لے لیا ہے. لیکن اس کے باوجود 3 ممالک نے یورپ کے، جس میں خاص طور پہ UK، فرانس اور جرمنی شامل ہیں، جنہوں نے مل کر ایک سیپریٹ لیگل فریم ورک بنایا تھا جس کے تھرو ایران کے اندر انویسٹمنٹس کی جا سکتی ہیں. سو اس فریم ورک کو بھی ابھی جو ہے وہ میرا خیال ہے کچھ اس کی انیشل فارمولیشن ہوئی ہے، کچھ اس کا سیکریٹریٹ بن رہا ہے، لیکن اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ جب ساری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام کو آگے نہیں بڑھا رہا تو اس لیے ایران کے ساتھ ہم تعلقات بہتر کریں، اس کے ساتھ ٹریڈ کریں، کیونکہ ایران کا جو عام آدمی ہے اس پر اثر انداز ہو رہی ہیں سینکشنز. تو اس لیے لیکن ابھی وہ بہت آگے بڑھا نہیں ہے، تو یہ ابھی اور زیادہ ریسنٹ ڈیولپمنٹ آئی ہے. تو احمد بلال صوفی صاحب، اب پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں ان پر ریاض اثر انداز ہو سکتا ہے یا پھر امریکہ، خاص طور پہ ٹریڈ ٹائز کی اگر ہم بات کریں تو اس پر امریکہ کا جو پریشر پہلے آیا تھا اور وہ گیس پائپ لائن جو منصوبہ تھا وہ کچھ سرد خانے میں چلا گیا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اب وہ دوبارہ سٹارٹ کیا جانا چاہیے اور اس کی کوئی اسٹریٹجی پاکستان اگر بنائے تو امریکہ کے ساتھ نیگوشیٹ ہو سکتی ہے وہ؟ جی، میرا خیال ہے جس طرح پاکستان کے پاس بھی امریکہ کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، خاص طور پر طالبان والی ٹاکس کے حوالے سے، اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے پاکستان نے، پاکستان کا بڑا اہم کردار ہے. اور ایگزٹ اسٹریٹجی میں جو امریکہ کی ہے اس میں پاکستان کا مجھے تو بڑا واضح رول نظر آتا ہے، جو امریکہ بھی جس کو اپریشیٹ کرتا ہے. تو یہ کچھ لیوریجز ہیں پاکستان کے پاس، لیکن جیو پولیٹیکل حالات ظاہر ہے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو اس میں جہاں پاکستان کو اوپننگ نظر آئے اس کو امریکہ کے ساتھ یہ ڈائلاگ کھولنا چاہیے
کہ جو گیس پائپ لائن ہے اس کا بنیادی مقصد جابز کریٹ کرنا ہے، اور جابز جب زیادہ کریٹ ہوں گی تو لوگ ریڈیکلائزیشن کی طرف کم جائیں گے اور لوگوں کے پاس مواقع ہوں گے ملازمت کرنے کے، اور ڈی ریڈیکلائزیشن کا یہ سب سے مؤثر ربع ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو امپلائمنٹ دیں بائی پرووائڈنگ انرجی۔ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، لیکن سوال تو یہاں پہ یہ بھی اٹھنا شروع ہو گئے نا کہ امریکہ کیا واقعی ڈی ریڈیکلائزیشن چاہتا بھی ہے یا نہیں چاہتا؟ بریفلی صرف۔ جی آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن یہ تو وہ سوال ہیں جو ظاہر ہے ہمیں دیکھنے کہ وہ چاہتا ہے کہ لیکن ہمیں تو اپنا موقف پریزنٹ کرنے میں کوئی حرج ٹھیک ہے، ہمیں اپنا موقف سامنے رکھنا چاہیے، پاکستان کا مفاد سامنے رکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ، عامر بلال صوف ساتھ موجود تھے۔ اور حالیہ یہ جو فیصلہ کیا گیا، ایک رائٹرز کی خبر کے مطابق کہ امریکہ نے ان ممالک کو جن کو پہلے چھوٹ دے رکھی تھی کہ وہ ایران سے تیل درآمد کر سکتے ہیں، اب وہ چھوٹ بھی ہٹانے کا فیصلہ کر لیا، اور انہیں کہا گیا کہ اگر انہوں نے تجارت جاری رکھی ایران کے ساتھ تو ان پر پابندیاں لگ جائیں گی۔ اس کے مضمرات کیا ہو سکتے ہیں ورلڈ وائڈ اور پاکستان پر، وہ ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں کچھ اور ایشوز کے ساتھ۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ موسم گرما کی دھوپ اور تپش میں باہر نکلیں تو گرمی کے ساتھ پیاس بھی بے چین کیے دیتی ہے، ایسے میں کوئی ٹھنڈا مشروب مل جائے تو جسم و جان کو توانائی اور تر و تازگی بخشتا ہے۔ اسلام آباد سے رمیشہ قریشی کی رپورٹ دیکھیے۔ موسم گرما آتے ہی اسلام آباد میں ٹھنڈے مشروبات کے سٹال سج جاتے ہیں، جہاں شہری کثیر تعداد میں نظر آتے ہیں۔ گرمیوں کا موسم آیا، اپنے ساتھ مشروبات بھی لایا۔ ایسا بندہ فریش ہو جاتا ہے، گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اسلام آباد میں، تو اس کے لیے ٹھیک ہے یہ گنے کا رس جو ہے نا وہ ذرا فریش رہتا ہے بندہ سارا دن۔ گنے کا میٹھا رس اور کھٹا میٹھا سوڈا گلے سے اترتے ہی جسم کو سکون اور راحت بخشتا ہے۔ زیادہ گرمی ہو گئی ہے، اس وجہ سے لوگ زیادہ آتے ہیں، زیادہ انجوائے کرتے ہیں ادھر، اور اکثر زیادہ تعداد میں آتے ہیں ہمارے پاس سوڈا پینے کے لیے لوگ۔ ابھی گرمی بھی آ رہی ہے، بچے بھی پیتے خوشی سے، اور جہاں صفائی ہو ہم وہاں زیادہ پینا پسند کرتے ہیں۔ ٹھنڈے مشروبات کی فروخت میں اضافہ روزگار کی فراہمی کا بھی ذریعہ بن رہا ہے۔ موسم گرما میں ٹھنڈے مشروبات گرمی کے ستائے افراد کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ کیمرامین صابر علی کے ساتھ رمیشہ قریشی، پبلک نیوز، اسلام آباد۔ اب آپ کو بتائیں کہ یوکرین کے مزاحیہ اداکار ملک کے نئے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ ان کے حریف سابق صدر پیٹرو پروشنکوف نے شکست تسلیم کر لی ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ ولودیمیر زیلنسکی نے ریل سے ریئل لائف میں صدارتی کرسی تک کا سفر طے کر لیا۔ یوکرائن میں معروف ٹی وی سیریز کے مزاحیہ اداکار صدارتی الیکشن کے دوسرے اور حتمی مرحلے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ ولودیمیر زیلنسکی نے بغیر کسی سیاسی تجربے کے صدارتی انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کی۔ کچھ اور خبریں شامل کریں گے، ہیڈ لائنز بھی شامل ہوں گی۔ اس بریک کے بعد آپ پبلک نیوز دیکھتے رہیے۔